नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या इंतहाई ख़तरनाक इक़दाम किया जा रहा है, इस इक़दाम के क्या संगीन नताइज निकल सकते हैं, हुकूमत ने इस मामले पर क्या हंगामी एक्शन लेने का फ़ैसला किया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऑफिस में जो एक खुफिया फ़ाइल पहुंचाई गई, इस फ़ाइल के 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं, इन नुकात की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म को किस तरह के फ़ैसले करने पड़े और इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने क्या सियासी पत्ता फेंकने की कोशिश की और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ख़बर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या इंतहाई ख़तरनाक कदम उठाया जा रहा है और इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत ने किस नोयत का हंगामी एक्शन लेने का हतमी फ़ैसला कर लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या एक बहुत बड़ी ताज़ा तरीन और अहम ख़बर आई है, जिसके मुतल्लिक अब ऑफिशियल सतह पर यानी सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये ख़बर अचानक आई और एक ऐसे वक्त में आई जब चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का जो मामला है वो लटका हुआ था। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत तकरीबन 2.5 हफ्ते बाद यानी 9 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है और हुकूमत को ये फ़ैसला करना है कि क्या चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देनी है या नया चेयरमैन नैब जो है उसको तैनात करना है। लेकिन इस मामले में एक मोड़ भी है और वो मोड़ ये है कि अगर नए चेयरमैन नैब की तकर्री होती है और हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि उसने चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन नहीं देनी बल्कि एक नया चेयरमैन नैब लाना है, तो फिर उस सूरत में हुकूमत का कहना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से किसी किस्म की मशावरत नहीं करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और कानूनी तौर पर हुकूमत पर यह बाइंडिंग नहीं है कि एक ऐसा शख्स, चाहे वो अपोजिशन लीडर तो है लेकिन चूंकि उस पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इसलिए ये लीगल बाइंडिंग नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके साथ मशावरत करें। अब चेयरमैन नैब के जो ओहदे की मुद्दत है वो 4 साल होती है और तकर्री के जो क़वाइद ज़वाबित हैं उनमें ये लिखा जाता है कि ये 4 साल की मुद्दत नॉन एक्सटेंडेबल है, यानी अगर चेयरमैन नैब को अब एक्सटेंशन देनी है तो उसके लिए हुकूमत को नई कानून साजी की ज़रूरत है या जो पहले कानून मौजूद है उसमें तरमीम की ज़रूरत है। और ये दोनों ही मामलात यानी नई कानून साजी करना या पहले से मौजूद जो कानून है उसके अंदर तरमीम करना हुकूमत के लिए इस वक्त एक आसान काम नहीं। अब हुकूमती हल्के ये भी सोच रहे थे कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी की जाए, लेकिन अपोजिशन ख़ास तौर पर नून लीग हर सूरत चाहती है कि चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन का रास्ता रोका जाए। हालांकि मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह, उनकी मशावरत से चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का तकर्रुर हुआ था और उस वक्त इनकी तवक्कुआत ये थी कि शायद शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ चेयरमैन नैब कोई केसेस नहीं खोलेंगे। लेकिन जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ भी केसेस खुले और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ भी केसेस खुले, तो ये दोनों जमातें खुलकर चेयरमैन नैब केस ख़िलाफ़ जो हैं इन्होंने एक महाज बना लिया। अब इसी पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये जो पेशरफ्त है ये मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो केस था एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस, उस सिलसिले में हुई है और एहतसाब अदालत ने इस केस में मियां नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई थी इससे पहले और 8 मिलियन पाउंड यानी 80 लाख पाउंड जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई थी एहतसाब अदालत से। और इसी केस में शरीक मुलजिम के तौर पर मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उन पर
2 ملین پاؤنڈ یعنی کوئی 20 ملین پاؤنڈ 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور اب اس پوری صورتحال میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ میاں نواز شریف پر جو جرمانہ عائد کیا گیا تھا احتساب عدالت کی جانب سے، اس کو اگر موجودہ کرنسی ویلیو کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ 1 ارب 85 کروڑ پہ بنتا ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں میاں نواز شریف کی کچھ جائیدادیں جو پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کے نام پر ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں۔ ان جائیدادوں کی تفصیل مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان جائیدادوں میں سے ایک جائیداد کے متعلق تو یہ بتایا گیا ہے کہ 940 کنال زرعی اراضی جو ہے یہ موضع مانگ میں ہے میاں نواز شریف کے نام۔ اس کے علاوہ 299 کنال جو زرعی اراضی ہے یہ موضع بدوی میں ہے۔ 103 کنال اراضی جو ہے یہ موضع مل میں بتائی گئی ہے، جبکہ 312 کنال اراضی جو میاں نواز شریف کے نام ہے یہ بتائی گئی ہے کہ یہ موضع سلطان میں ہے۔ اس کے علاوہ اپر مال لاہور میں ایک عالی شان بنگلہ بھی میاں نواز شریف کی ملکیت ہے۔ اس بنگلے کا جو نمبر ہے وہ بتایا گیا ہے کہ 135 135 نمبر یہ بنگلہ ہے۔ اور اب نیب کی جانب سے ڈی سیز کو یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ نواز شریف پر احتساب عدالت کی جانب سے 1 ارب 85 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا تھا، اس لیے میاں نواز شریف کی یہ جائیدادیں فروخت کی جائیں اور یہ ساری رقم قومی خزانے میں جمع کروائی جائے، کیونکہ اس حوالے سے جو میاں نواز شریف کی اپیلیں ہیں وہ پہلے ہی خارج ہو چکی ہیں۔ تو یہ میاں نواز شریف کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر کہ وہ کیا اقدام پلان کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، جسے ایک بڑا خطرناک اقدام کہا جا رہا ہے اور اس کے بڑے سنگین نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اصل میں کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور انہوں نے کس قسم کے دعوے کیے تھے جن کی بنیاد پر ان کو چیف الیکشن کمشنر کے طور پر حکومت نے خود نامزد کیا تھا۔ ان کا جو تعلق ہے بنیادی طور پر وہ بھیرا سے ہے۔ سرگودا میں یہ میڈیکل آفیسر رہے، یعنی انیشلی ان کی جو پہلی جاب تھی وہ ایک ڈاکٹر کے طور پر تھی۔ پھر انہوں نے سی ایس ایس کیا، اسلام آباد میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی جب انہوں نے سی ایس ایس کیا، اور یہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر تعینات ہوئے اسلام آباد میں۔ اور اس وقت اسلام آباد میں جو ڈپٹی کمشنر تھے وہ تھے سعید مہدی۔ ان کی صاحبزادی سے سکندر سلطان راجہ کی شادی ہوئی، اور یوں سعید مہدی جب بعد میں میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری بنے تو ظاہر ہے کہ ان کا بڑا ایک قریبی تعلق تھا سعید مہدی کا میاں نواز شریف سے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ایک انتہائی قریبی تعلق رکھنے والے شخصیت سے رشتہ داری ہو گئی سکندر سلطان راجہ کی۔ اس کے بعد ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سیکرٹری ریلوے کے طور پر ریٹائر ہوئے، ان کی آخری جو اسائنمنٹ تھی وہ سیکرٹری ریلوے کے طور پر تھی، تو اس دوران یہ مختلف فورمز پر یہ بات کرتے رہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ضرور الیکشن ہونے چاہیے، اور پاکستان کے اندر کوئی ایسا میکانزم بننا چاہیے کہ شفاف انتخابات ہوں۔ تو یہ جو ان کے دعوے تھے ان کی بنیاد پر اور ان کے کریئر کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو نامزد کیا جائے، اور براہ راست پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت ان کا یہ جو خیالات تھے ان کی بنیاد پر ان کو چیف الیکشن کمشنر کے طور پر نامزد کیا تھا، اور اپوزیشن نے بلا ہیلو حجت جو ہے بہت جلدی میں ان کا نام ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا، ورنہ پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی الیکشن کمیشن کے جو 2 ارکان کے لیے جن کی تقرری پینڈنگ ہے، جن کی مدت ملازمت جولائی میں پوری ہو چکی ہے، تو ان کی تقرری کے لیے جو 6 نام بھیجے تھے شہباز شریف کو، وہ 6 کے 6 نام شہباز شریف نے مسترد کر دیے تھے، اور اپنی طرف سے ایسے نام بھجوائے عرفان قادر سمیت جو پہلے ہی جن کے متعلق ایک تاثر ہے کہ وہ حکومت کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں۔ بہرحال اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حکومت کو ایک بڑی خطرناک قسم کی اطلاع ملی،
اور اس اطلاع کے بعد دو جو ہیں بڑے اجلاس بھی ہوئے حکومتی اعلیٰ سطح کے. ایک اجلاس تو جو وفاقی کابینہ کا تھا اس میں بھی اس اطلاع کے اوپر ڈسکشن کی گئی, اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے کیبنٹ کے اجلاس کے بعد بھی ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا, کیونکہ فواد چودھری اور اعظم سواتی کو نوٹس جاری ہو چکے تھے, اور اس طرح کی خبریں بھی لیک کروائی جا رہی تھیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں کہ وہ ان وزراء کو نااہل بھی کروا سکتے ہیں. اب اس پوری صورتحال میں ایک بڑی خطرناک خبر الیکشن کمیشن سے لیک ہوئی, اور مبینہ طور پر چیف الیکشن کمشنر نے یہ خبر لیک کروائی, اور یہ خبر ایک صحافی کے ذریعے لیک کروائی گئی, اور اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ حکومت نے ایک بڑے غلط بندے سے ٹکر لے لی ہے. یعنی یہ ایک تاثر دیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر سے ٹکر لینا حکومت کی ایک بہت بڑی غلطی ہے, اور اس کے سنگین نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ خبر بھی لیک کروائی گئی کہ ڈسکا الیکشن میں جو مبینہ طور پر 20 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہوئے تھے, جس کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں پہلے آ چکی تھی, اور اس کی بنیاد پر پورے حلقے میں الیکشن کمیشن نے دوبارہ ووٹنگ کا حکم بھی دیا تھا, دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا. حالانکہ مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھیں انہوں نے صرف 20 حلقوں میں ری پولنگ مانگی تھی, لیکن چیف الیکشن کمشنر نے پورے حلقے میں ری پولنگ کا حکم دیا تھا. تو اب اس طرح کی خبریں لیک کروائی جا رہی ہیں کہ وہ جو پریزائڈنگ آفیسر غائب ہوئے تھے اس حوالے سے بھی کوئی ایسی دھماکہ خیز رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو کہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے. اور اب چیف الیکشن کمشنر اس رپورٹ کو ریلیز کرنے والے ہیں. اس سے پہلے یہ جو ڈسکا والا معاملہ تھا یہ شیلو ہو گیا تھا, یعنی اس کے متعلق جو تمام معاملات ہیں وہ طے ہو گئے تھے. ڈسکا میں ری پولنگ بھی ہو گئی تھی, اس کا رزلٹ بھی آ گیا تھا. لیکن اب چونکہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر ایک پارٹی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, اور حکومت کے یہ الزامات بھی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سیاست کر رہے ہیں, تو اب یہ خبر باقاعدہ لیک کی گئی کہ حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دینے والے ہیں چیف الیکشن کمشنر, اور ایک کوئی رپورٹ انہوں نے بنا رکھی ہے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے جو حکومت کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگی, اور وہ کسی بھی ٹائم پر یہ جاری کر سکتے ہیں. لیکن اب اس پوری صورتحال میں جو پرائم منسٹر عمران خان نے اجلاس چیئر کیا اور جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی یعنی وفاقی کابینہ کی میٹنگ, اس میں کیا ہوا. ایک تو آپ کو بتائیں کہ جو اعظم سواتی نے پریس کانفرنس کی تھی, ابھی جو تازہ ترین پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے مورے ہیں اور یہ سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے مریم نواز کو اور مولانا فضل الرحمان کو تو کبھی نوٹس نہیں جاری کیے, لیکن مجھے اور فواد چودھری کو نوٹس جاری کر دیے. تو یہ تو ایک اجلاس کا احوال تھا, لیکن اس کے بعد دو بڑے اجلاس اور ہوئے ہیں. ان دونوں اجلاسوں میں یہ نوٹ کیا گیا اور پورا ریویو کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو کنڈکٹ ہے چیف الیکشن کمشنر بننے کے بعد, وہ تو پورا ایسا لگتا ہے کہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے حکومت کے خلاف مختلف فورمز پر موقف اپنایا. یعنی ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا ابھی تک کہ جہاں انہوں نے حکومت کے موقف کی حمایت کی ہو. یعنی جب سپریم کورٹ میں حکومت گئی کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے, تمام حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن یہ جو ایک مثبت اقدام ہے حکومت کا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن ہو تاکہ دھاندلی کا راستہ روکا جا سکے, یا وہ جو اربوں روپے کی منڈی لگتی ہے سینٹ الیکشن میں اس منڈی کو ختم کیا جا سکے. تو تمام جو لوگ تھے اور جو سیاسی حلقے تھے اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے دیگر حلقے, ان کا خیال تھا کہ الیکشن کمیشن پورا سپورٹ کرے گا حکومت کے اس انیشیٹو کو. لیکن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جو موقف اپنایا اس پر سب کو حیران کر دیا, اور انہوں نے جو حکومت کا موقف تھا اس سے بالکل ایک مخالف موقف اپنایا. اور بعد میں جس طرح کی دھاندلی ہمیں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے انتخابی مارکے میں نظر آئی, اس سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کا موقف غلط تھا, پرائم منسٹر عمران خان کا موقف ٹھیک تھا. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں, اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے پی ڈی ایم کے پاس نمبر بھی پورے نہیں تھے, لیکن یوسف رضا گیلانی کو ووٹ خرید کر جتوایا گیا تھا. اس کے بعد جو انتخابی اصلاحات والا معاملہ آیا جس کے اوپر اپوزیشن کی مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن الیکشن کمیشن بھی ان انتخابی اصلاحات کے خلاف کھڑا ہو گیا. الیکشن کمیشن نے جو انتخابی اصلاحات کا ایک حصہ تھا کہ کوئی بھی رکن اسمبلی جب منتخب ہو جائے, رکن قومی اسمبلی, رکن سینٹ یا رکن قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور رکن سینٹ,
تو اس کے بعد اس کو 60 دن کے اندر حلف اٹھانا چاہیے، ورنہ جن لوگوں نے اس کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اس کا بھی ظاہر ہے کہ راستہ روکا الیکشن کمیشن نے۔ پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے اوپر وہ سارا مواد جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حق میں ہو سکتا تھا، اس سارے مواد کو یا تو ضائع کر دیا گیا یا اس کو سامنے نہیں لایا گیا۔ یہ بھی حکومت کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس کے متعلق شواہد موجود ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات کہ اوورسیز پاکستانیز جو کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا سرمایہ ہے، جن کی بھیجی ہوئی جو رقوم ہیں، جو ڈالر، جو پاؤنڈز، جو ریال، جو درہم وہ بھیجتے ہیں، جس سے پاکستان کی پوری اکانومی چلتی ہے، ان کو ووٹ کا حق جو دینا چاہتی تھی حکومت، اس کو بھی روکنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر، اور بالکل اسی طرح کے سٹیٹمنٹ جاری کیے، بالکل جس طرح کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جاری کرتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دونوں کے سٹیٹمنٹس لکھنے والا بھی کوئی ایک ہی شخص ہے، یعنی اتنی مماثلت ہے اس وقت الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے موقف میں۔ تو یہ جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس کے اندر اور پھر جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو تازہ ترین اجلاس چیئر کیا اس کے حوالے سے، اس میں 2 فیصلے کیے گئے۔ ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کو جو اس کے اقدامات ہیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور فرنٹ فٹ پر کھیلا جائے گا، اور الیکشن کمیشن اگر ایک سٹیٹمنٹ دے گا تو اس کے اوپر حکومت 4 سٹیٹمنٹ دے گی۔ اور یہ جو دھمکایا جا رہا ہے لیک خبروں کے ذریعے کہ کوئی بڑی رپورٹ آنے والی ہے، اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی رپورٹ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ کوئی ڈرانے دھمکانے والی بات ہے کہ حکومت تاکہ بیک فٹ پر چلی جائے۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت جوائنٹ سیشن میں لے جا کر انتخابی اصلاحات کا یہ جو پیکج ہے اس کو منظور کروائے گی۔ الیکشن کمیشن مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے، پارلیمنٹ ایک سپیریئر ادارہ ہے اور وہاں سے یہ قانون سازی کروائی جائے گی۔ اس کے بعد بھی اگر الیکشن کمیشن نے اس قانون سازی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور ان انتخابی اصلاحات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال اس کے پیکج کا حصہ ہے، یعنی جو انتخابی اصلاحات کا، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک مرتبہ پھر چیف الیکشن کمشنر کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ آپ برائے مہربانی استعفیٰ دے دیں، کیونکہ آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو بھی سپرسیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو 2 الیکشن کمیشن کے ارکان اس وقت موجود ہیں ان سے کہا جائے گا کہ کسی بھی طرح آپ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو بچائیں، اور اگر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو 2 ارکان ہیں یہ پھر بھی اپنے کنڈکٹ سے باز نہیں آتے، یعنی جس طرح کی انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے حکومت کی انتخابی اصلاحات کو روکنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر، تو پھر انہی اجلاسوں میں یہ بات فائنلائز کر لی گئی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے ایک مسودہ جو ہے اس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، حکومتی ذرائع نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور جیسے ہی یہ انتخابی اصلاحات کا بل جوائنٹ سیشن سے پارلیمنٹ کے یہ منظور ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر چیف الیکشن کمشنر کا یہ کنڈکٹ رہا تو پھر فروغ نسیم سے کہا گیا ہے کہ اس آپشن کے اوپر دیکھیں کہ ہم یہ ریفرنس لے کے جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور یہ بھی موقف اپنائیں کہ ایک جو قانون سازی پارلیمنٹ کر رہی ہے اس کو الیکشن کمیشن روک رہا ہے، تو اس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کا جو کنڈکٹ ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل سے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹوانے کی کوشش کی جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔